द क्रिटिकल पेट्रियट देखने वाले सब दोस्तों को खुश आमदीद, स्वागत। आज मेरे साथ लंदन से शरीक गुफ्तगू हैं डॉक्टर शबीर चौधरी साहब। चौधरी साहब, कश्मीर की सिचुएशन जो है एजेके की, उसके बारे में मैं जानना चाह रहा हूँ, क्योंकि मैं मेन स्ट्रीम मीडिया देख रहा हूँ पाकिस्तान का। पाकिस्तानी चैनल्स पे तो जो हुकूमती मौक़िफ़ है वही नज़र आता है आपको, और जो एक्शन कमेटी है, अवामी एक्शन कमेटी, उसका कोई बंदा आपको मीडिया पे नज़र नहीं आता। तो उन पे पाबंदी लगा दी गई है, क्या उनको टेररिस्ट डिक्लेयर कर दिया गया है? और कारी हनीफ डार हैं, एक पाकिस्तानी मौलवी हैं, वो अबू धाबी में इमाम मस्जिद हैं, खतीब हैं। तो उनकी एक ट्वीट थी कल की, उनका एक फेसबुक पे था उनका, कि वतन की मट्टी गवाह रहना, फितने का सरगना शौकत मीर इंडिया फरार। तो अब क्या क्या इत्तलात हैं आपके पास? जो मुझे पता चला कि रावला कोर्ट में काफ़ी खून खराबा हुआ है, और हमारा मीडिया ये बता रहा है कि मुजफ्फराबाद में सिचुएशन नॉर्मल है। तो आपके पास क्या इत्तलात हैं, कंफर्म्ड इत्तलात क्या हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शकील चौधरी साहब, आपका बेहद शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया कि मैं वजाहत कर सकूं क्या सो कॉल्ड आज़ाद कश्मीर में क्या हो रहा है। और ये लोग जो यानी मैं ये कहूँगा लफ्ज़ कि हमलावर हुए हैं हमारे वतन पर, ठीक? ये हमला पहली बार नहीं हुआ, 22 अक्टूबर को भी हुआ था। उन्होंने उस वक़्त भी हमला किया था बाय वायलेटिंग एग्रीमेंट, स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट को वायलेट करके 22 अक्टूबर को हमला किया गया था विद इंटेंशन टू ऑक्यूपाई। वो नहीं, लूट मार भी उन्होंने की और कब्जा करने के लिए आए थे। उसके बाद जो कुछ हुआ वो हिस्ट्री अगर मज़ीद पूछना चाहेंगे मैं बताऊँगा। लेकिन मेरा इस्लाम ये कहता है, जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आए थे, जो कुरान कहता है वो ये है कि ऐ ईमान वालों, अपने मायतों का पास करो। आयत नंबर बनी इसराइल, सूरह बनी इसराइल आयत नंबर 34, सूरत अल-माइदा आयत नंबर 1। ऐ ईमान वालों, शर्त है, ऐ ईमान वालों अपने मायतों का पास करो। मुझे नहीं पता कि पाकिस्तान वालों का ईमान कौन सा है, इस्लाम क्या है। अगर ये वहाँ पर आए थे तो मायदा की खिलाफ वर्जी करके आए थे, तोड़ कर आए थे। और ये भी याद रखें कि जो स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट होता है ये 12 अगस्त को होता है 1947 को। और अब यानी अगर आप मेजर जनरल अकबर खान की किताब पढ़ें तो उसी महीने में यानी टुवर्ड्स द एंड ऑफ द अगस्त इसको हुक्म दिया गया कि आप जाएं मरी में, तो वहाँ पर कुछ लोगों को इकट्ठा किया हुआ हमने, उनके साथ मुज़ाकरात करने कि कश्मीर पर कब्जा कैसे किया जाए। मायदा अभी कहते हैं कि स्याही खुश्क नहीं हुई है, तो ये कब्ज़े की बातें शुरू हो गई थी, मायदा की खिलाफ वर्जी करते हुए। इनका इस्लाम भी, इनके मौलवी भी मुख्तलिफ हैं। ये ठीक है, ये गलत बात है। अब ये है कि दूसरा हमला हम पर हुआ था 1954-5 में, और पाकिस्तान का फर्स्ट सरेंडर जो हुआ था 55 में, वो रावलाकोट में ही हुआ था, जो इस वक़्त मैदान जंग बना हुआ है। ठीक है जी? और उस वक़्त मेजर उस्मानी साहब थे, शायद आपके प्रोग्राम में पहले भी ज़िक्र कर जी। चुका हूँ। मेजर उस्मानी थे जो कि क़यादत कर रहे थे पाकिस्तानी अफ़वाज की, और सरेंडर हो गए, और बाद में यही मेजर उस्मानी कर्नल बने, और फिर यही मेजर उस्मानी जो हैं उसको कर्नल बन गए थे, फिर मुक्ति बाहिनी के सरबराह भी यही बने थे। ये हिस्ट्री है इस चीज़ की, ठीक है? कोई आदमी कुछ चैलेंज करना चाहे तो आई एम ऑलवेज़ देयर टू रिस्पॉन्ड। बात आप ये हमला, फिर उसके बाद हमले होते रहे हैं। अब जो नया हमला हुआ है, ये हमें एक सबक सिखाने के लिए आए हैं। मैं सिर्फ़ ये बात करूँगा, किसी कुछ लोगों को अच्छी नहीं लगेगी, लेकिन मैंने कभी इसकी परवाह नहीं की। मैं रिप्रेज़ेंट करता हूँ फैक्ट्स को। ये बेसिकली पार्ट 2 ऑफ वाशिंगटन पैक्ट का। यानी जब उस वक़्त के पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म, यानी मैं इंडिविजुअल का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म था। वाशिंगटन में इनकी मुलाकात होती है, मोदी साहब आए हुए थे उधर से, इमरान खान साहब इधर से गए थे, ट्रंप तो पहले से वहाँ पर मौजूद थे। तो वहाँ पर माहिदा हो गया था इन तीनों का भी कश्मीर के मसले को ख़त्म करना है। और उसके मुताबिक जो जो कुछ भी किया था मोदी साहब ने 2019 में, वो उसका हिस्सा था, पार्ट 1 था। उन्होंने जो कुछ करना था, आर्टिकल 370 और 35 ए और जो कुछ भी करना था, कश्मीर के शख़्स को ख़त्म कर दिया उन्होंने। लेकिन उसके साथ ही बात ये आगे आ जाती है कि यानी पार्ट 2 जो है रहता था, यानी पाकिस्तान ने जो कुछ करना था वो रहता था। जो अनवारुल हक पहले इससे पहले थे, यानी वज़ीर-ए-आज़म थे इस पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर या पाकिस्तानी एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर, जो भी आपको सूट करता है कह लें। इवन अगर आपको खुशी होती है तो आज़ाद कश्मीर कह लें। आज़ाद तो नाम आज़ाद नहीं है ये। तो पर उसको भी ये कहा गया था, ये ऑप्शन दी गई थी, ये करना हमने। उसने कहा कि मैं अपने लोगों के खिलाफ ये कुछ नहीं कर सकता। तो ये साहब मान के चूँकि इनको भी वज़ीर-ए-आज़म बनने का शौक था। तो पॉइंट मैं ये कह रहा हूँ कि ये हमला किया गया। देखिए जो होना था, इन्होंने ऐलान बहुत पहले कर दिया था कि 9 जून को हमने मुज़ाहरा करना है, हड़ताल करनी है। तो इनको अब याद आई है। ये फ़ौज जो है 16,000 से लेकर 20,000 तक ये आदमी आए इनके।
فلی اکوپڈ. ٹھیک ہے, وہ آئے ہیں, انہوں نے مارداڑ شروع کی ہوئی ہے. جو راولا کوٹ کی بات آپ کر رہے ہیں, آپ تو کہہ رہے ہیں یا پاکستانی میڈیا کہہ رہا ہے 5-7 آدمی ہیں, وہ کہتے ہیں وہ بھی انہوں نے اپنے مارے یا پولیس والوں کو مارا. ایک سب انسپیکٹر کو اس لیے مارا گیا ہے کہ اس نے اپنے لوگوں پر گولی چلانے سے انکار کر دیا تھا. جو آئے تھے نا پڑوسی ملک سے آئے تھے, انہوں نے کہا کہ آپ آگے ہوں اور ان پر فائرنگ کریں. انہوں نے کہا جی ہم آنسو گیس پھینک سکتے ہیں, لاٹھی چارج کر سکتے ہیں, آپ اپنے لوگوں کو گولیاں نہیں ماریں گے. انہوں نے کہا بھی آپ کو حکم مارنا پڑے گا. انہوں نے کہا ہم نہیں مانیں گے. ایز اے رزلٹ اس آدمی کو بھی مار دیا گیا. وہ یونیفارم آدمی تھا. ٹھیک ہے, صرف ہے کہ انہوں نے بڑے بھائی بڑے صاحب کا حکم مارنے سے انکار کر دیا تھا. پھر کسی نے یہ بھی کہا کہ اپنے لوگوں کو مارنے کا آپ کو تجربہ ہے, خواہ وہ بنگلہ دیش میں اس پاکستان میں ہو, خواہ بلوچستان میں ہو, KPK میں ہو یا کسی اور جگہ ہو, اپنے لوگوں کو مارنے کا آپ کو تجربہ ہے. ہم اپنے لوگوں پر گولی نہیں چلاتے. یہ سبق تھا, لیکن انہوں نے غصے میں اس کو مار دیا. راولا کوٹ میں رات میں آج میں جو سویا ہوں, فجر کی نماز پڑھ کر سویا ہوں. رات کو ہم جاگتے رہتے ہیں, دیکھتے رہتے ہیں کہ کیا ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے. یہ سمجھتے ہیں کہ اپنے وہاں پر انٹرنیٹ ختم کر دیا تو ہمیں اطلاع نہیں پہنچے گی. اطلاع پہنچ دیا ہے, تھوڑی دیر سے پہنچ جاتی ہے, پہنچتی ہے ہمارے پاس. رات کو جب مجھے اطلاع پہنچی تھی اس وقت تقریباً 2 بجے یہاں کا ٹائم تھا. اب یعنی اللہ کرے یہ جو میں کہہ رہا ہوں یہ غلط ہو. کہنے والے نے یہ کہا تھا کہ 600 آدمی صرف راولا کوٹ میں ڈیڈ باڈیز پڑی ہوئی ہیں, اور صرف میں یہ کہ ان ڈیڈ باڈیز کو اٹھانے کی اجازت بھی نہیں تھی. 600 کی بات یہ خبر تھی, لیکن میں اس کی میں تصدیق نہیں کر سکتا. جس آدمی نے مجھے بتایا نا, اس آدمی کا تعلق مظفر آباد سے ہے. وہ کہتا ہے کہ اس کا ایک دوست ہے جو کہ CMH میں کام کرتا ہے. اس نے کسی کو کہا کہ آپ رابطہ کر کے لوگوں کو بتائیں کہ کم سے کم 600, اس نے کہا 600 پلس ڈیڈ باڈیز ہیں, اور ہمیں اٹھانے کی اجازت بھی نہیں مل رہی کہ یہ ٹرکوں میں ڈال کر لے کر جا رہے ہیں. اور پھر اس نے ساتھ مثال دی. اس نے کہا جیسے تحریک لبیک تھا جن کو مارا گیا, تو مجھے میرے پاس ایویڈنس اس کا نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ تحریک لبیک والے کہتے ہیں کہ ہمارے بھی لوگوں کو مار کر ٹرکوں میں ڈال کر لے گئے تھے. وہ یہی کہا جا رہا ہے کہ یہاں سے راولا کوٹ سے بھی ٹرکوں میں ڈال کر لے گئے ہیں. ٹھیک, لوگوں کو جانے کی اجازت نہیں دی گئی. اور بہت سے لوگ جو ہیں, ابھی آپ سے بات کرنے سے پہلے مجھے ایک فون آیا, اس نے کہا کہ اب جو لوگ ہیں ہمارے وہ بھی بندوقیں لے کر جنگلوں میں چلے گئے ہیں. سو اندر بلوچستان شروع ہونے والا یہاں پر, اندر 55 دہرایا جا رہا ہے. ایک بات یہ بھی ایڈ کر دوں میں, پلندری جو ایک جگہ ہے وہاں پر انہوں نے جا کر چھاپا مارا اور کچھ لوگوں کو گرفتار کیا. جب گرفتار کیا تو یعنی وہاں پر تنگ گلیاں ہیں, سڑکیں تنگ ہیں. یہ جو لوکل لوگ ہیں وہ تو جانتے ہیں کیسے جانا, کہاں سے جانا. تو جب یہ ان کو پکڑ کر جانا چاہا انہوں نے, تو لوگوں نے گھیرا ڈال لیا. انہوں نے کہا بھی سائیں کہاں جا رہے ہو, یہ پلندری ہے. انہوں نے ان کو ایسا کیا, گھیرا ڈالا, ان کو کہا سرینڈر کرو ادروائز یو لوز یور لائفز. تو پھر اگین جو لوگ جنہوں نے مجاہد بھیجے تھے مارنے کے لیے وہ سرینڈر ہو گئے. ٹھیک ہے, سرینڈر ہوئے. پھر انہوں نے اپنے لوگوں کو رہا کرایا اور ان لوگوں کو گرفتار کر کے رکھا ہوا ہے. ابھی یہ پاکستان کا میڈیا چلا کر کہہ رہا ہے, جاوید چودھری کا پروگرام کر دیکھ لیں, وہ کہتے ہیں کہ یہ ٹیررزم ہے. یہ جو ہے نا ان کے انٹرنیشنل جو قانون ہے ٹیررزم کے خلاف یا ابڈکشن کے خلاف ہے, وہ اپلائی ہونا چاہیے. ٹھیک ہے جی. تو مطلب یہ کہنے کا کہ اپنے لوگ ابھی تک کل کی طلاق تک آج تک ان لوگوں کو یہ ابھی چھڑا نہیں سکے. یہ دس از ناٹ دا فرسٹ سرینڈر اینڈ اٹ وونٹ, لیٹ می ٹیل یو ویری کلیئرلی, اٹ وونٹ بی دا لاسٹ. اگر آپ بندوق چلائیں گے تو اس کا جواب گلیل سے نہیں آئے گا, اس کا جواب بندوق سے آئے گا. ہم بار بار کہتے آئے ہیں کہ پلیز آپ کے پاس آلریڈی سو مینی پرابلمس ہیں, ان کو حل کرنے کی کوشش کریں. میک پاکستان اے بیٹر کنٹری ٹو لیو. ٹھیک ہے, یعنی یہ کیا کرنے کی, یہ سمجھتے ہیں کہ ہر چیز کو بندوق کے ذریعے حل کیا جا سکتا ہے. دیٹ از ناٹ پاسبل. وی آر لیونگ ان 2026. سپر پاور ہے وہ, کیا اس نے کنٹرول کر لیا ایران پر؟ کیا پاکستان کنٹرول کر لے گا؟ اب یہ کیا جو آپ نے بات کی ہے کہ شوکت نواز میر چلا گیا ہے, وہ کسی جگہ نہیں گیا, از دیئر, لیکن کیا وہ آپ کے سامنے آئے گا؟ ایک میرا دوست ہے یہاں پر رہتا ہے, تو مجھے اس نے رات کو فون کیا. وہ دیکھیں اس کا باپ فوت ہو چکا پہلے سے, والدہ اس کی گئی ہوئی تھی کسی کام سے. اس کے گھر میں 2 بہنیں تھیں اور ایک بابی تھی, 3 خواتین تھیں. 50-60 آدمی آئے ہیں رینجرز, جو بغیر کسی اطلاع کے بغیر وارنٹ کے اندر داخل ہو گئے. ٹھیک ہے, اور وہاں پر بدتمیزی شروع کر دی. تو اس کی بہن نے کہا کہ آپ کو کوئی شرم یا ہے, آپ مسلمان ہیں, ہم یہاں پر 3 خواتین بیٹھی ہوئی ہیں, آپ کیوں آئے ہیں یہاں پر؟
پھر مار تو نہیں کی، مطلب گالیاں دیتے رہے، بدتمیزی کرتے رہے، چیزوں کو پھینکتے رہے، تراشی لیتے رہے، لیکن ہے کہ یہ میں ضرور کہوں گا کہ مار داڑ نہیں کی. لیکن یہ انف نہیں ہے کہ ہراسمنٹ کرنے کے لیے آپ 3 خواتین کے گھر میں چڑھائی کر دی ہے. کون سا اسلام ہے آپ کا؟ ٹیل می. وہ جگہ تھا کہ با کر جائے گے، ہم بھاگنے والوں میں سے نہیں ہیں. ہاں، مجھے آج بھی ایک میں سے امریکہ سے فون آیا ایک کشمیری بھائی کا، وہ کہتا ابھی یہ باتیں آپ یعنی مجھے کہہ رہے تھے کہ آپ 30 سال پہلے کہتے تھے، ہماری سمجھ میں نہیں آتی تھی، اب ہماری آنکھیں کھلی ہیں. میں نے کہا شکر ہے کہ ہماری جو ہم نے دیکھیں آج کل سوشل میڈیا ہے، اس کے باوجود کتنا پراپیگنڈا ہو رہا ہے کشمیریوں کے خلاف، آزاد کشمیر کے لوگوں کے خلاف. جب ہم نے یہ باتیں کہنی شروع کی تھی، اس کو سوشل میڈیا نام کی کوئی چیز نہیں تھی. ہمیں بھی غدار کہا گیا، انڈین ایجنٹ کہا گیا. مجھے تو یہ بھی کہا گیا کہ یہ مسلمان نہیں ہے، حالانکہ میں 5 وقت نماز پڑھتا ہوں اور مجھے اسلام کا کام ہے وہ کرتا ہوں، جھوٹ نہیں بولتا. جس چیز کا مجھے نہیں پتا ہوگا میں کہہ دوں گا یہ میں نے سنا ہے. جو چیز میں تصدیق سے کہوں گا، ڈنکے کے چوٹ پر کہوں گا، اس کو پاکستان کا کوئی بڑے سے بڑا آدمی اس کو غلط ثابت کر کے بتائے. میں نے جو باتیں ابھی تک کی ہیں، ٹھیک ہے، تو ہم سے بھاگنے والے لوگ نہیں ہیں. ہم مقابلہ کریں گے، وہاں پر ہم مقابلہ کریں گے، پھر دیکھیں گے کہ کیا ہوتا ہے. بھائی آپ کے پاس یار اتنے پرابلمس ہیں، اسلام آباد آپ سے کنٹرول ہو نہیں رہا، پی ٹی آئی آپ سے کنٹرول ہو نہیں رہی، کہتے بلوچستان آپ کے ساتھ کنٹرول نہیں ہو نہیں رہا، افغانستان میں پرابلمس ہیں. واٹ ایلس ڈو یو وانٹ؟ کیا آپ کو رام نہیں لگتا؟ آپ مسائل کو بات چیز سے حل نہیں کر سکتے، یعنی کیونکہ ہر بات کا مسئلہ جو ہے بندوق سے حل کریں گے، یہ بھول جائیں. پھر یہ نا ہمیں اب لوگ کہتے ہیں، جو بات میں کہتا تھا کہ ہمیں جان بوجھ کر انہوں نے کہا جی آپ تو ذات دیں، سری نگر والوں کو ذات کرانا ہے. وہ جو ہم سے 10,000 ٹائم جو ہے نا بہتر تھے، ابھی بھی بہتر ہیں، ٹھیک ہے. وہاں پر انٹرنیشنل فلائٹس جاتی ہیں، تو وہ غلام ہیں، ہم آزاد ہیں جن کے پاس ایئرپورٹ بھی نہیں ہے. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ایئرپورٹ بنا کر دو. یار سمپل بات ہے، کچھ نہ دے ہمیں، ایٹ لیسٹ ہمیں انسان تصور کریں، انسان کریں. رائٹ ٹو لائف ہمیں بھی ہونا چاہیے. جتنے بھی فنڈامنٹل ہیومن رائٹس ہیں، دے فلو فرام دس میجر جو ہے نا رائٹ ٹو لائف، اس سے فلو ہوتے ہیں. اگر لائف ختم ہو جائے تو رائٹس ختم ہو جاتے ہیں نا. ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمیں انسان سمجھیں، ہمیں جو ہے نا بات چیت کرنے کا حق دیں، ہمارے جو جائز حقوق ہیں وہ ہمیں دیں، لوٹ مار نہ کریں. ہمارے وسائل لوٹے جا رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب 600 کا جو فگر ہے دیٹ ساؤنڈز لائک گروس ایگزیجریشن، لیکن اگر یہ اس سے آدھا بھی ہو، 10 لوگ بھی ہوں، تو بلکہ ایک بندہ بھی جو ہے بے گناہ اگر مارا جائے تو وہ بہت ایک ٹریجڈی ہوتی ہے. تو اس کا مجھے یہ بتائیے کہ کیا حل کیا ہے اور مطالبات کیا ہیں؟ کہا یہ جا رہا ہے کہ 38 مطالبات ہیں، 38 ڈیمانڈز اچھا ہیں، پہلے جن پہلے میں میں سے جن میں اس سے گورنمنٹ نے زیادہ تر مان لی ہیں. اور ایک ایشو جو ہے وہ ہے 12 سیٹوں کا، کہ جو آپ کے الیکشن جو ہوتے ہیں جے کے اس میں 12 سیٹیں جو ہیں ایسے مہاجرین، ایسے ریفیوجیز کے لیے ہیں، مائیگرنٹس کے لیے ہیں جو کشمیری ہیں یا جموں سے ہیں اور وہ پاکستان کے مختلف حصوں میں رہتے ہیں، لاہور میں، پنڈی میں، کراچی میں، پشاور میں. تو وہ 12 سیٹیں جو ہیں وہ ختم کی جائیں. منظور گیلانی صاحب ہیں فارمر چیف جسٹس، ایکٹنگ چیف جسٹس آف اے جے کے ہائی کورٹ، انہوں نے بھی کہا ہے کہ یہ مطالبہ صحیح ہے. آپ کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں؟ اچھا پہلی بات میں جو دوبارہ اس کی وضاحت کر لوں، میں نے اس کو آپ کو پہلے کہا تھا کہ میں اس کی تصدیق نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے، ایگزیجریشن ہو سکتی ہے، جیسے یہ کرتے ہیں اس سے بھی ہو سکتی ہے. لیکن یہ اگین میں جب میں نے کسی راولہ کوٹ کے آدمی سے بات کی تو اس نے کہا جی ہماری اطلاع کے مطابق 50-60 لاشیں گری ہیں. 50-60 بھی بہت ہیں، لیکن 600 والی بات جو ہے نا یہ ایگزیجریشن نظر آتی ہے. ٹھیک ہے، لیکن وی ڈونٹ نو. جو لوگ کہہ رہے ہیں وہاں پر جو لوکل گراؤنڈ سے بات کر رہے ہیں، ان کو میں لندن میں بیٹھا ہوں، آپ اسلام آباد میں بیٹھے ہیں، ہم سے جی زیادہ وہ جانتے ہیں. ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے انفارمیشن ان کی غلط ہو. باتیں باقی جو ہے نا یہ جو بات کہہ رہے ہیں کہ بھائی مطالبات، دیکھیے بات یہ آتی ہے کہ ایک آدمی جب وہ کہتے ہیں کہ نہر کے دوسرے کنارے جا کر جھوٹ بولنا شروع کرتے ہیں تو آپ کیا بگاڑ سکتے ہیں اس کا؟ ویسے بھی جو طاقت والا جھوٹ بولے تو آپ اس کا کیا بگاڑ سکتے ہیں؟ کچھ نہیں بگاڑ سکتے. اب مطالبہ اچھا یہ مطالبے آج کے ہیں، کتنے سالوں سے چل رہے ہیں نا. یہ نہیں کہ مطالبے مانے کتنے کے ہیں، عمل کتنے اوپر ہوا ہے یہ بتائیے ہمیں. ٹھیک ہے نا، مطالبہ تو یہ بھی تھا کہ آپ اپنی ساری فوج نکالیں گے ریاست، یعنی جو آپ کے پاس علاقہ گلگت بلتستان آزاد کشمیر، یعنی جو 13 اگست 1948 کی قرارداد ہے اس کے مطابق پاکستانی فوجیں نکالی تھی نا، معاہدہ تھا نا. میں نے نہیں کیا تھا، میں نے نہیں اس پر ایگریمنٹ کیا تھا. ٹھیک ہے، میں تو پیدا بھی نہیں ہوا تھا اس وقت. جی تو کیا اس پر عمل کیا تھا پاکستان نے؟ ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ جتنے بھی مطالبے تھے جن پر بات چیت ہوئی ہے ان میں سے کتنے پر عمل ہوا ہے. اینڈ دیر از اے بگ زیرو دیر. صرف باتیں ہوتی ہیں.
ٹھیک ہے نا؟ یہ کہہ رہے ہیں کہ کتنا عرصہ ہمیں بیوقوف نہ ہوگے۔ پھر جو یہاں پر دیکھیے، میں ایکشن کمیٹی کے ہر قدم پر یا ہر حرکت پر میں اس کی تصدیق نہیں کروں گا۔ میرے پچھلے 3 بیان ہیں جو میں نے ویڈیو بنا کے بھیجے ہیں، میں نے اس پر بھی تنقید کی ہے۔ جو 12 سیٹیں نا، یہ ایک آئینی مسئلہ ہے۔ پہلی بات ہے کہ 12 سیٹیں، یہ نوٹ کریں، 1970 سے پہلے 12 سیٹیں نہیں تھیں۔ اس سے پہلے 70 سے پہلے مسئلہ کشمیر کو نقصان ہو گیا تھا، یا نقصان ہو رہا تھا یا فائدہ ہو رہا تھا، یا جب یہ داخل کر دی گئی، شامل کر دی گئی، پھر ایکٹ 74 میں اس کو تصدیق کر دی گئی، پھر بعد میں آئینی ترمیم کے ساتھ بھی اس کو مزید مضبوط کر دیا گیا۔ یعنی 70 کے بعد کیا کتنی طاقت زیادہ آ گئی تھی مسئلہ کشمیر میں؟ 72 کے بعد مزید کمزور ہو گیا تھا آفٹر شملہ معاہدہ۔ پھر سیٹوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یعنی شملہ معاہدہ جو ہوا، آپ نے کیا کہہ دیا کہ کسی مناسب وقت پر ہم کشمیر پر بات کریں گے۔ نہ رائے شماری کا ذکر ہے، نہ کشمیریوں کا ذکر ہے۔ کون فیصلہ کریں گے؟ پاکستان کے بیوروکریٹس یا پاکستان کے لیڈر کریں گے، یا انڈیا کے لیڈرز کریں گے، یا انڈیا کے بیوروکریٹس کریں گے۔ تو ہمیں تو پارٹی نہیں تسلیم کیا گیا۔ پھر تو دوسرے لفظوں میں یعنی سیٹوں کا مسئلہ ہم جو کہہ رہے تھے کہ یہ ان کو نہیں شروع کرنا چاہیے تھا۔ میں نے کہا پچھلے دنوں، میں نے کہا کہ ان کو غلط ٹریک پر چلا دیا گیا ہے۔ آپ کو جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں ان پر بات کرنی چاہیے تھی۔ یعنی یہ جو 12 سیٹیں نا، تو اس کا اگر اس کو نکالا جائے گا، ختم کر دیا جائے گا، تو اس سے یہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہو سکتا ہے۔ یہ مطالبہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ لیکن جو مجھے یہ نظر آتا ہے کہ کچھ ایڈوائزر جو ہے نا ایکشن کمیٹی کے، وہ پاکستانی بھی ہیں، پاکستانی ایجنسیوں کے لوگ ہیں، جو ان کو وہ بہت سائڈ آف دا وکٹ کھیل رہے ہیں۔ وہ ان کو جان بوجھ کر ان کو گھیر کر یہاں پر لے کر آئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یعنی میں ان کو بار بار کہتا آیا ہوں کہ پلیز ڈو ناٹ کراس ریڈ لائن۔ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ آپ کے ساتھ کیا ہوگا، میں بار بار کہتا آیا ہوں۔ لیکن ظاہر ہے کہ ان کے اپنے ویو سے جو کچھ کیا انہوں نے، اور جو کچھ ہے ہمیں بھگتنا پڑے گا۔ میں یہی کہوں گا کہ یہ جو مطالبے ہیں، جو بیسک فنڈامنٹل رائٹس ہیں، یار مجھے بتائیں، اگر ایئرپورٹ بن جائے آزاد کشمیر میں تو کیا جرم ہے؟ پہلے چکلالہ ہوتا تھا تو ہمیں 3 گھنٹے 2.5 گھنٹے لگتے تھے جانے میں، اب اس کو 45 منٹس تقریباً اور آگے لے گئے۔ یہ لوٹ مار ہوتی ہے ہمارے یہاں۔ یہ دیکھیں پوری دنیا میں ایئرپورٹ بنتے ہیں، ہمارے یہاں کیوں نہیں بن سکتا؟ ہمیں تو یہ بھی اجازت نہیں ہے کہ ہم 1 میگا واٹ بجلی پیدا کر سکیں، وابڈا نہیں اجازت دے گا۔ تو کس طرح سے ہم آزاد ہیں؟ یعنی ہمیں تو غلامی کی جو ہوتی ہے نا بدترین شکل اس میں ہے، جن کو لوگوں کو احساس ہے یہ بھی نہیں کہ ہم غلام ہیں، ہم یہ بھی احساس نہیں ہے کہ وی آر آکوپائیڈ۔ وہ کہتے ہیں جی میں جاتنا، میرا نزدیکی شہر ہے، جاتنا میں اگر دکان کھولنے کی اجازت ہے، کہتے ہیں جی میں دکان کھول کی ہے، مجھے اجازت ہے۔ دکان کھولنے سے زیادتی مل جاتی ہے کیا؟ جس کو آپ مقبوضہ کشمیر کہتے ہیں وہاں دکانیں نہیں ہیں، وہاں پر ہوٹل نہیں ہیں یار۔ پھر کیا جب انگریز یہاں پر تھے تو کیا وہ دکانیں یا ہوٹل نہیں تھے اس وقت؟ یہ آزادی کا ان کو میرے خیال میں ان کو کانسیپٹ ہی نہیں ہے۔ دے ڈونٹ نو آزادی ہوتی کیا ہے۔ یہ ساتھ سمجھتے ہیں کہ ہر چیز بندوق سے نکلتی ہے۔ تو جو مطالبے ہیں سارے، میں ان کی تصدیق نہیں کر سکتا، میں ان کے فیور میں نہیں ہوں، لیکن جو لوگوں کو حقوق ہیں، بنیادی حقوق ہیں، وہ پرووائڈ کیے جانے چاہیے۔ وہ یعنی جو اب یہ لوٹ مار ہے وہ بند ہونی چاہیے۔ جب ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، اگر کوئی بیمار ہو جاتا ہے تو میرپور لے جاتے ہیں، میرپور کہتے ہیں وہاں پر ڈاکٹر کم کسائی زیادہ ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ کہتے ہیں اچھا جی اس پنڈی لے جاؤ، ٹھیک ہے۔ یا تو رستے میں مر جاتا ہے یا واپس تھوڑی 1 دن میں 2 دن میں ڈیڈ باڈی واپس آ جاتی ہے۔ کوئی ایسا اسپتال نہیں ہے پورے تھرو آؤٹ آزاد کشمیر میں، کوئی ایسا روڈ نہیں ہے جو پورے آزاد کشمیر کو لنک کر رہا ہو۔ اگر ایک بن جائے تو کیا فرق تھا؟ مطلب یہ کہنے کا کہ نہ اسپتال نہیں ہمارے پاس، نہ بیسک ہمیں سہولتیں ہیں، تو اگر ہم اس کا مطالبہ کرتے ہیں تو ہم غدار ہو جاتے ہیں۔ یار اگر حقوق مانگنا غداری ہے تو آپ غدار کیا لیں؟ آپ کو تسلی ہو جائے گی غدار کون ہے، یہ اللہ کی ذات جانتی ہے۔ یہ یاد رکھیں کہ اللہ کے سامنے آپ نے بھی حاضر ہونا ہے، میں نے بھی ہونا ہے۔ آپ کو کوئی آئی ایس آئی کا یا ایم آئی کا یا آئی بی کا کوئی افسر نہیں بچائے گا وہاں پر آ کر۔ کوئی جرنیل 1 سٹار ہو، 2 سٹار ہو، 3 سٹار ہو، 4 سٹار ہو، وہ نہیں بچائے گا آپ کو۔ سب کو آپ نے اپنی پڑھی ہوگی، سب نے we will be all be accountable to اللہ سبحانہ تعالیٰ۔ تو یعنی اگر ہمیں انسان سمجھیں، اپنا کہتے ہیں ہم بڑے بھائی ہیں، بڑی کا کام، بھائی کا کام یہی ہوتا ہے کہ مارنا، وسائل لوٹنا، تو یہ تو کوئی بات نہیں ہے نا۔ پھر بلوچستانوں کا بھی مثال ہے، میں بلوچوں کے ساتھ کافی، جب میں یونائٹڈ نیشن میں ریگولر جایا کرتا تھا تو ہم ملتے تھے۔ ابھی تو میں چاہ رہا کہ 4-5 سال سے 6 سال سے میں نہیں گیا، ٹھیک ہے جی۔ ایک لحاظ سے میں نے ریٹائرمنٹ لے لی، ابھی ہیلتھ ایشوز ہیں، ویسے بھی ایج فیکٹر بھی ہے۔ تو پوائنٹ یہ ہے کہنے کا بھی وہ بھی غدار نہیں تھے، ان کو غدار بنایا گیا۔ غدار بنانے کی فیکٹریاں لگی ہوئی ہیں،
ٹھیک ہے، اور کچھ کرتے یا نہیں کرتے. جہاں پاکستان میں 2 کاموں میں بہت کیا انہوں نے. ایک تو مسلمانوں کو کافر بنانا، یہ کافر ہو گیا وہ کافر ہو گیا، ٹھیک ہے، ان کو مار دو، گردن اڑا دو. دوسرا یہ ہے کہ غدار، یعنی بڑی کثرت سے غدار پیدا کرتے ہیں. وہ یار اگر ہسٹری دیکھی جائے نا تو پاکستان کے اندر پاکستانی اعلیٰ عہدیدار بھی بڑے غدار ہیں، جن کو کچھ کو سزائیں بھی ہوئی ہیں. پھر غداری کا آپ جو ہے نا اس کا کریں، اس کی تشریح کریں غداری کیا ہے. مجھے غدار کہتے ہوئے پاکستانیوں کو سوچنا چاہیے، آئی ایم ناٹ اے پاکستانی. میں پاکستان کے ساتھ غداری کیسے کر سکتا ہوں؟ غداری کا کانسیپٹ یہ ہے کہ آپ نے ملک کے خلاف، اس کے انٹرسٹ کے خلاف آپ نے خلاف کام کیا اور کسی غیر ملکی کے ساتھ مل کر کام کیا. آپ نے ملک کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہے. میرے گاؤں کا نام ہے نکر شمالی. اگر میں، ہمارا بڑا گاؤں ہے وہ پنجیڑی ہے. اگر میں نکر اور پنجیڑی کی آپس میں گڑبڑ ہو جاتی ہے تو میں نکرا کے مفادات کا تحفظ نہیں کرتا، پنجیڑی والوں کو ساتھ دیتا ہوں، تو میں نکر شمالی کا غدار ہوں. اگر تحصیل لیول پر بات آ جائے تو میں تحصیل برنالہ اور تحصیل بھمبر، میرا بھمبر سے تعلق ہے، تو بھمبر اور برنالہ کی آپس میں ہو جاتی ہے گڑبڑ تو میں برنالہ والوں کو ساتھ دیتا ہوں. میں تحصیل برنالہ، تحصیل بھمبر کا غدار ہوں. اسی طریقے سے میں آزاد کشمیر کا غدار نہیں ہوں، میں جموں کشمیر کا غدار نہیں ہوں. میرے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ میں انڈیا کی سے وفاداری دکھاؤں، میرے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ میں پاکستان سے وفاداری دکھاؤں. اگر میں ان کے لیے کوئی کلمات کہہ دوں تو یہ میں آپ پر احسان کر رہا ہوں، آپ مجھ پر احسان نہیں کر رہے. میرے ابھی تک زندگی میں کسی پاکستانی کو گالی نہیں دی، کسی افسر کو گالی نہیں دی، کسی وردی والے کو میں نے اونچی آواز میں بات نہیں کی. ہاں، جو ہمارے مسائل ہیں، جو ہماری جنہیں پرابلمس ہیں، ان کا اظہار ضرور کرتے ہیں. تو یقین جانے کہ اگر میرے سامنے کوئی پاکستانی فوجی کو گالی دے گا میں اس کو روکتا ہوں. میں نے کہا تو نو 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 ڈونٹ برنگ یور سیلف ٹو دیٹ لیول. وہ بھی ہمارے بھائی ہیں، ان پہ ان کو آرڈر ہوتا ہے وہ مارتے ہیں. ان کو ہمیں مارنے کا یا ہمیں تکلیف دینے کا ان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچ رہا. سوری یو وانٹ ٹو آسک می سم تھنگ. جی اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے ان کے کون سے مطالبات ہیں جن سے آپ ایگری کرتے ہیں؟ مثلا ایک جو سننے میں آتا ہے کہ وہاں پہ جو موبائل فون سروس ہے وہ بہت پور ہے. اور کیا ایشوز ہیں؟ آپ نے ایک تو ایئرپورٹ کا کہا کہ ایئرپورٹ نہیں ہے، یہ ان کے مطالبات میں بھی ہے. پھر میڈیکل فیسلٹیز کم ہیں. پھر کمیونیکیشن جو ہے اس کے جو ایشوز ہیں. کون سے مطالبات ہیں جن سے آپ ایگری کرتے ہیں؟ اچھا دیکھیں، مسئلہ آ جاتا ہے جو شاید ان کے مطالبات میں وہ شامل نہیں ہے. ریاست جموں کشمیر کی بہت سی جو زمینیں ہیں وہ پاکستان کے اندر ہیں، وہ پاکستان کا قبضہ ہے ان پر. وہ خود ہی خرید اس کو بیچتے ہیں، آگے پیچھے کرتے ہیں، ہمیں تو بتایا بھی نہیں جاتا. وہ جو اس کا جو معاوضہ نا وہ اربوں میں ہے، اگر خربوں میں نہیں تو اربوں میں ہے. ہمارا وہ مطالبہ بھی ہونا چاہیے. ہمارے جو ریسورسز ہیں پاکستان استعمال کر رہا ہے. میں نے پہلے کہا ہے کہ ہم 1 میگا واٹ بجلی پیدا نہیں کر سکتے. ہماری جو ٹوٹل کنسمپشن آف الیکٹرکسٹی ہے، یعنی اگر ہم 24 آور جلاتے رہیں، مطلب بجلی بھی نہیں ہمیں صحیح طریقے سے ملتی، اس کی ٹوٹل کنسمپشن ہے 350 میگا واٹ. ہم جو ہے نا 3000 سے زیادہ پروڈیوس کرتے ہیں، 3500. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کو چوری کرنے کا مطلب ثواب ملتا ہے، اب لوٹ مار کرنے کا آپ کو ثواب ملتا ہے، ثواب حاصل کریں آپ. یار کم سے کم ہمیں 350 تو دیں تاکہ ہم اس کو گزارا کر سکیں. جتنی لوڈ شیڈنگ ہمارے یہاں ہوتی ہے پاکستان میں نہیں ہوتی. تو یہ اس کا مطالبہ کرنا ہے کہ ہمیں بجلی دیں، تو یہ ہم بتا رہے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارا نیشنل گریڈ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، آپ پاکستان والے کہیں گے جی ہم نے منگلا ڈیم پر خرچ کیا تھا. یس، آپ نے کچھ ادھار لیا تھا، باقی آپ کو گرانٹ ملی تھی. وہ کیوں ملی تھی یہ بھی آپ کو پتا ہے. 1967 میں جو بنتا ہے، بائی 1975 جتنے بھی قرضے تھے وہ ختم ہو چکے تھے اور پاکستان پر آفٹ میں جا رہا تھا. ہمیں کیا دیا جا رہا تھا؟ یہ کچھ بھی نہیں دیا جا رہا تھا، 0%. ہم اگر یہ کہتے ہیں کہ اس کی رائلٹی ملنی چاہیے تو ہم غدار ہیں. تربیلا کے والے وہ ملتے ہیں، لے لیتے ہیں، ان کو وہ غدار نہیں ہیں. ہم مانگیں تو غدار ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارا نیشنل گریڈ ہو جس میں ساری بجلی جمع ہو، ہم اپنی ضرورت کے مطابق استعمال کریں. باقی جو ہے نا یو بائی فرام اس، وائی ناٹ، یو بائی اٹ فرام اس. ٹھیک ہے. پھر یہ کیا کرتے ہیں کہ ان کو یعنی اگر فرض یا 2 روپے میں بنتی ہے نا تو یہ ہمیں جو بیچتے واپس کرتے ہیں تو وہ 13-14 روپے میں دیں گے یا 15 میں دیں گے، 20 میں دیں گے. ایسا کیوں ہے؟ پانی ہمارا، زمین ہماری، جہاں پر آپ بنا رہے ہیں وہ ہمارا. یہ کہتے ہیں کہ ہم نے چلو جی دوسری جگہوں پر آپ نے قرضہ لیا، ٹھیک مان لیا آپ، لیکن منگلا ڈیم کا جو قرضہ نہیں اس میں گرانٹ زیادہ تھی، وہ پے آف ہو چکا ہے، آپ نے اس کا فائدہ اٹھا لیا. وائی ڈونٹ یو ہینڈ اٹ اوور ٹو پیپل آف آزاد کشمیر؟ جو اسی طرح میں نے بتایا نا کہ اگر 350 ہے
ایک ابھی بنا جو نہر اوپر جیلوں میں ہے، اس پر بنا ایک اس کی جو ہے نا پروڈکشن ہے 84 میگا واٹ. ان 84 میگا واٹ جو ہے نا ممبر کوٹلی وغیرہ کے لیے کافی ہے. جو جس نے یہ بنایا وہ بھی کشمیری ہے، لیکن وہ بھی جو ہے نا سیدھی آپ کے جو جس کو کہتے ہیں سو کالڈ نیشنل گریڈ وہاں جاتا ہے، پھر واپس آتی ہے. تو یہ مطالبہ ناجائز ہے. نہر اوپر جیلوں کا معاوضہ ملا کرتا تھا مہاراجا گورنمنٹ کو. اس وقت کی جو برٹش پنجاب گورنمنٹ تھی وہ دیتی تھی. جب سے بڑے بھائی آئے ہیں، پاکستانی آئے ہیں، ٹیڈی پیسہ نہیں ملا. یہ مطالبہ کرنا ناجائز ہے. میں غدار ہو گیا ہوں. یار کوئی خیال کریں. پھر اب یہ جائز مطالبے ہیں. ایلٹ کا آپ نے آپ کو بتا دیا. اور پھر یہ نا جو کہتے ہیں یہ بجلی ہمیں ان کو 3 روپے مل رہی ہے. 3 روپے کی بجلی دینے کے بعد وہ ملتی کبھی کبھی ملتی ہے. یہ بھی ہے. اچھا اب مسئلہ یہ آتا ہے کہ جو صرف نہر اوپر جرم کی بات کر لیں، یہ کتنے لاکھ ایکڑ زمین کو سیراب کرتی ہے. فائدہ کون اٹھاتے ہیں؟ کتنے پاکستانی جو امپلائڈ ہیں بیکاز آف دیٹ، ان کو فائدہ پہنچتا. ہمیں کیا مل رہا ہے؟ پھر جو انہوں نے یہ کر دیا کہ مثلا اگر بجلی انہوں نے سستی کی ہے تو دوسری چیزوں کو جو ہمیں پاکستان سے لینی پڑتی ہیں ان کی وجہ سے ڈبل ٹرپل کر دی انہوں نے. تو فائدے میں اسٹل ہو رہے. ہمیں تو کچھ نہیں مل رہا. صرف نام آ گیا جو بجلی سستی ہو گئی ہے، گندم سستی ہو گئی ہے. ہمیں کچھ نہیں ملا. یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جن لوگوں پر FIR کی گئی تھی وہ تو ختم تک ابھی تک ہو نہیں سکی. جن لوگوں نے جو ناجائز بھی میں کہہ رہا ہوں یعنی جو ہے نا وہاں پر نوکر شاہی چل رہی ہے. 4 لینڈ افسران ہیں جو آزاد کشمیر پر کنٹرول کیے ہوئے ہیں. IG پولیس، چیف سیکرٹری، سیکرٹری فائنانس اینڈ اکاؤنٹنٹ جنرل ہوتا ہے. یہ 4 آدمی کنٹرول کرتے ہیں. آن ٹاپ آف دیٹ IB کے وہ افسر بیٹھے ہوئے ہیں، ISI کے بیٹھے ہوئے ہیں، MI کے بیٹھے ہوئے ہیں، یعنی درجنوں کے حساب سے ایجنسیوں کے لوگ وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں. دے کنٹرول ایوری ایسپیکٹ آف آور لائف. ہمیں ان کی ضرورت نہیں ہے. کہتے ہیں جی ہم آپ کے دفاع کے لیے آئے ہیں. وہ دفاع پر جانا تو بارڈر LOC پر جاؤ نا. اب شہروں میں کیوں بات ہیں؟ شہریوں کو زندگی کیوں اجیرن کی ہوئی ہے؟ یہ مطالبہ کرنا ناجائز ہے. یعنی آپ کو سلامتی چاہیے اسلام آباد میں، ہمیں مظفر آباد میں نہیں چاہیے. میں جہاں رہتا ہوں بمبر میں، مجھے نہیں سلامتی چاہیے. تو یعنی آپ کے جتنے جو اڈے بنے ہوئے ہیں ایجنسیوں کے، یہ شہروں کے اندر ہیں. اور جو بعض جگہوں پر ایسا ہے کہ جو آبادی ہے ہماری شہری دیہاتی آبادی ہے، وہاں پر اس کے یعنی دوسرے لفظوں میں جو بیرکس ہیں فوجی، وہ یعنی ساتھ ساتھ ہیں. ہماری بھی عزت ہے، ہماری خواتین کی بھی عزت ہے. صرف پاکستانی خواتین کی عزت نہیں ہے، ہماری خواتین کی بھی عزت ہوتی ہے. ہم کس بات کا ذکر کریں؟ تو ہمارے یہ مطالبے کوئی ناجائز نہیں ہے. ہم کہتے ہیں کہ رائٹ ٹو لائف ہمیں دیں. ہمارے جو بیسک مطالبے ہیں ان کو پورا کریں. یا اگر نہیں کر سکتے تو آپ کہیں جی ٹھیک ہے جی آپ اپنے معاملات کرائیں. پھر ایک بات آتی ہے نا کہ کہتے ہیں کہ ریسورسز نہیں ہیں. ہائیڈرو پاور کی مت میں کہتا ہوں، میری کتاب ہے کاسٹ آف آکوپیشن، ٹھیک ہے. میں نے اس میں یہ بتایا سارا ورک آؤٹ کر کے، صرف ہائیڈرو پاور کی مد میں there are so many sectors of the economy، آزاد کشمیر اکانومی. ہائیڈرو پاور کی مد میں 1 ٹریلین روپیز، 1.3 ٹریلین 1.3 ٹریلین پاکستان سالانہ ہم سے روپے لے کر جاتا ہے. جو اس کی مالیت لے کر جاتا ہے، ہمیں کیا ملتا ہے؟ 0%. جب بات کرتے ہیں تو غدار ہے. کیونکہ میں اس لیے غدار ہوں کہ میں تحقیق کرتا ہوں، ریسرچ کرتا ہوں، لکھتا ہوں، کتابیں شائع کرتا ہوں. ٹھیک ہے. یہ میری کتاب Amazon پر اویلیبل ہے اور بہت سے لوگ اس کے حوالات دے رہے ہیں. آپ پھر جو ہے یہ میں خالی بات کر رہا ہوں یعنی الیکٹرک کی. باقی جو دوسرے معاملات ہیں جتنے، ایک بات بتاؤں بات بھی چلیں چھوڑیں اس کو، آپ دوسرے مثال کی بات کریں. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے، یہ آپ نے کہا کہ چیف سیکرٹری، انسپیکٹر جنرل آف پولیس، فائنانس سیکرٹری اور اکاؤنٹنٹ جنرل، یہ جو آفیسرز ہیں AJK کے، یہ پاکستان سے آتے ہیں. تو یہ پریکٹس کب سے ہے؟ جب سے 1974 کا کانسٹیٹیوشن آیا ہے یا اس سے پہلے سے ہے یہ؟ اور کیا کوئی کشمیری ان عہدوں پہ کبھی رہا ہے، کبھی فائز رہا، کبھی کسی کشمیری نے یہ عہدے آکوپائی کیے؟ اصل میں ان کے نزدیک آزاد کشمیری اس قابل نہیں ہے کہ وہ IG بن سکے. ان کے نزدیک بیسیکلی یہ جو ہے نا جس کو لینڈ افسر کہا جاتا ہے نا، لینڈ افسر، یہ جب گورنمنٹ تھی نا برٹش، تو لینڈ افسران جایا کرتے تھے. یس، نو ڈاؤٹ. یعنی ریاستوں کے پاس جب ان کے اپنے لوگ نہیں ہوتے تھے قابلیت رکھنے والے یا معاملات کو سمجھنے والے، تو اس وقت برٹش راج بھیجا کرتا تھا. اب برٹش راج چلا گیا ہے تو ہمارے لوگ بھی قابل نہیں ہیں. اگر دوسرے جگہوں میں، دوسرے ملک میں جا کر وہ بڑے اعلیٰ کردار ادا کر سکتے ہیں تو کیا اپنے ملک میں نہیں کر سکتے؟ یہ بیسیکلی کیا گیا کہ ٹو کنٹرول آزاد کشمیر گورنمنٹ، اسے لیئرز اینڈ لیئرز آف کنٹرول ہیں.
یعنی آپ کو پتا ہوگا مثلا جب پہلے ہم بات کر رہے تھے ایکٹ 74 کے بارے میں بہت بات کر چکے ہیں. ایکٹ 74 ہم نے نہیں بنایا تھا. عبد الحفیظ پیرزادہ جو وزیر قانون تھے بٹو دور میں، وہ ہیلی کاپٹر پر تشریف لائے تھے، اپنا بریف کیس کھولا، انہوں نے کہا جی یہاں پر سائن کریں. کسی نے کہا بھی ہمیں پڑھنے تو دینا، بحث تو کرنے دینا. اس نے کہا جی میری والدہ بیمار ہے، آپ سائن کریں تاکہ میں واپس جاؤں ادھر، آپ بعد میں پڑھ کر بحث کرتے رہیں. یہ ہماری ذاتی ہے. وہ ایکٹ 74 ہے جس کے ذریعے ہمیں کنٹرول کیا جا رہا ہے. پھر یعنی جو آپ کا کانسٹیٹیوشن ہے 74 والا، وہ عبد الحفیظ پیرزادہ نے بنا کے آپ کو دیا؟ نہیں جی، کانسٹیٹیوشن نہیں بنا کر دیا. کانسٹیٹیوشن میں کوئی نہیں ہے اس میں. آپ اس کو جو مرضی کہہ لیں نا، آپ اس کو کانسٹیٹیوشن آف مدینہ کہہ لیں. بس بیسیکلی یہ ایکٹ 74 ہے. ایکٹ اور کچھ ہوتا ہے، کانسٹیٹیوشن ہوتا ہے. کانسٹیٹیوشن اسمبلی ہوتی ہے پہلے، کانسٹیٹیوشن اسمبلی ہوتی ہے، وہ بناتی ہے آئین. یہ ایکٹ جو ہے 74، جیسے ایکٹ 74 تھا، اس سے پہلے ایکٹ 70 تھا، اس سے پہلے بھی جو معاملات آتے ہیں سارے اسلام آباد سے آتے رہے یا کراچی سے آتے رہے. تو یہ ایکٹ ہے، کانسٹیٹیوشن نہیں ہے. آپ اس کے مثلا میری نئی ایک کتاب آئی ہے کانسٹیٹیوشن آف مدینہ، ٹھیک ہے. میں نے اس مثال کے مدینہ جس کو کہا جاتا ہے 200 صفحے کی کتاب ہے، تو میں نے اس پر بھی تھوڑی بحث کیا ہے کہ کیا کیا پوزیشن تھی. تو آپ اس کو اگر کرنا چاہتے ہیں کانسٹیٹیوشن آف مدینہ، تو میں آپ کو اعتراض نہیں کر سکتا نا، لیکن یہ آئین نہیں ہے. یہ ہر طرح کی کنٹرول جو ہے نا، یہ ہم پر جو کنٹرول ہے اس کو مزید مضبوط کرنے کے لیے کیا گیا. کشمیر کونسل بنا دی گئی، ٹھیک ہے جی. کشمیر کونسل کا سربراہ کون ہوگا؟ ایک پاکستانی چیف ایگزیکٹو ہوتا ہے. اس کے ساتھ 5-6 جو ہے نا پاکستان کے وزیر ہوتے ہیں. پھر جو 4 جو لینڈ افسر ہیں وہ بھی وہاں پر ہوتے ہیں. اور جو کشمیر کونسل کے بندے ہوتے ہیں نا آزاد کشمیر کے، وہ بیچارے ممبر بنتے ہیں کروڑوں روپے دے کر. وہ قابلیت کی بنیاد پر نہیں بنتے، ان کو الیکٹ نہیں کیا جاتا. الیکٹ اس لیے کیا جاتا ہے کہ آپ نے اگر فرض کیا 2 کروڑ دیے، 2 تو تھوڑا آج کل، آپ نے چلو 5 کروڑ دے دیے تو میں نے 6 دے دیا یا 7 دے دیے تو میں بن جاؤں گا. وہ ان کی اتنی ہمت نہیں ہوتی کہ وہ وہاں پر پاکستان کے وزراء کے سامنے، پاکستان کے چیف ایگزیکٹو کے سامنے اور لینڈ افسران کے سامنے زبان بھی کھول سکیں. یہ کشمیر کونسل ہے. کشمیر کونسل کا بنایا ہوا قانون ہم پر لاگو ہے، لیکن جو اس کو ہم یعنی جس کو آپ کہتے ہیں کہ اسمبلی ہماری اور آئین ہے، ہم اس کو چیلنج نہیں کر سکتے. کشمیر کونسل جو پاکستان والے بناتے ہیں اپنے مفادات کے تحت، جو کوئی بھی بناتے ہیں قانون ہمارے لیے آزاد کشمیر کے، وہ ان پر لاگو نہیں ہوتا. عام طور پر ایک رول یہ ہے کہ برٹش پارلیمنٹ میں جو قانون پاس ہوگا وہ سب پر لاگو ہوتا ہے. امریکہ میں جو قانون پاس ہوگا وہ سب پر لاگو ہوتا ہے. جو کشمیر کونسل جو پاکستانی کنٹرولڈ ہے، وہ جب قانون بناتی ہے تو وہ ان لوگوں پر لاگو نہیں ہوتا، لیکن آزاد کشمیر کی اسمبلی اس کو چیلنج نہیں کر سکتی. یہ ہم آزاد ہیں، ہم تو یہ حقوق مانگ رہے ہیں نا. پھر اس کے ساتھ آگے جو باتیں آ رہی ہیں، اگر اس کو اپنے 12 سیٹوں والا مسئلہ آ جاتا ہے کہ یہ اگر فرض کیا اس کو چیلنج کرتے ہیں، تبدیل کرنا چاہتے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ تبدیل نہ کیا جائے. یہ میری رائے ہے. اس طرح میری پارٹی کی رائے مختلف ہو. میں کہتا ہوں کہ یہ زیادہ کرپشن جو ہوتی ہے نا، وہ 12 جو ہے نا وہ نہیں کر رہے. زیادہ کرپشن وہ ہے جو ذات کشمیر کے وزراء ہیں یا جو لوگ ہیں، وہ زیادہ کرپشن کر رہے ہیں. ان کی کرپشن روکی جائے. ہر بندے کے یعنی افسر کے پاس گاڑی ہے اور نئی برانڈ نیو گاڑیاں ہوتی ہیں، وہ روکیں. ان کے جو DAT ہے وہ روکیں، ٹھیک ہے. وہ جو 12 ہیں وہ اتنی گڑبڑ نہیں کرتے، میں صاف کہوں گا. اور یہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہوگا اور یہ ان کو ختم نہیں کیا جانا چاہیے. ڈاکٹر صاحب آپ جو ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ 74 کا جو ایکٹ ہے نا وہ کانسٹیٹیوشن نہیں ہے، لیکن فار آل پریکٹیکل پرپسز اٹ از دا کانسٹیٹیوشن. آپ چاہے اس کو کانسٹیٹیوشن نہ کہیں، لیکن وہ کانسٹیٹیوشن کا ہی کام دے رہا ہے نا. تو پھر اسمبلی جو ہے وہ کیوں نہیں اس کو امینڈ کر دیتی، اس کو چینج کر دیتی اچھا، اگر اس میں قابل اعتراض باتیں ہیں تو؟ کون سی اسمبلی؟ کشمیر کی جو اسمبلی AJK کی اسمبلی. شاید میں پوری طرح سمجھا نہیں سکا. میں نے پہلے آپ کو کہہ دیا ہے کہ اس کشمیر کونسل جو اسمبلی ہے اس کے اوپر کشمیر کونسل بنی ہوئی ہے، ٹھیک ہے. کشمیر کونسل کی مرضی کے بغیر تو یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے. تو وہ کیسے چینج کریں گے؟ جب وزیر اعظم پاکستان وہاں پر بیٹھا ہوگا، لینڈ افسران بیٹھے ہوں گے، ان کے وزراء بیٹھے ہوں گے، ایجنسیاں بیٹھی ہوں گی، تو اس میں کوئی چیز پاس ہونے دیں گے؟ پھر آپ یہ پھر مجھے بتائیں، اچھا پاکستان کا آئین کب بنا تھا؟ 73 نہیں 1956 میں بنا تھا، جس کو اب پہلا. ختم. ٹھیک ہے جی جی. پہلا، ہاں جی. اچھا 56 میں بنا تھا نا. اس سے پہلے وہ کس طریقے کا قانون کے تحت چل رہے تھے؟ حکومت کس طرح 35 کا جو 35 35 کا جو تھا. جی جی. اس کو کیا کہتے تھے؟ ایکٹ ہاں 35. ہاں ٹھیک ہے، ہاں ہاں. ایکٹ 1935. ٹھیک ہے. تو یعنی دوسرے لفظوں میں وہ کس نے بنایا تھا؟ برٹش نے. انگریزوں نے. جی جی. برٹش نے بنایا تھا، اس کے تحت چل رہے تھے. ہمارے لیے بھی آپ برٹش ہیں. یہ ایکٹ 74 جو ہے نا،
آپ بنا کر دے کر آئے، یہ اس کو آئین نہیں کہا جا سکتا۔ وہ تو اب میں نے پہلے کیا عرض کر دیا کہ اگر آپ کو پسند ہے آپ اس کو یعنی مثاق مدینہ کہہ دیں نا، کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ لیکن ہم یہ جو ہماری اسمبلی ہے، یہ یہاں پر یہ کون لوگ ہیں؟ بیسیکلی یہ بھی آزاد نہیں ہے، ان کو تو یار پھر پیچھے چھوڑتے جانا پڑے گا۔ یعنی جو پارٹیز وہاں پر ہیں جس کو آزاد کشمیر کہا جاتا ہے، یعنی پی ٹی آئی ہے، نون لیگ ہے، پیپلز پارٹی ہے، یہ بڑی جماعتیں ہیں۔ یہ جو ہمارے لوگ ہیں اتنی ان کا مظلوم دیکھیں کتنے ہیں، ستم ظریف دیکھیں، یہ تو اپنے کینڈیڈیٹ ہے اس کا انتخاب نہیں کر سکتے۔ یعنی جو کون مثلا میری سیٹ جو ہے نا ممبر کی ہے، یعنی اس ممبر کی سیٹ جو ہے نا حلقہ نمبر 4 ہے وہ کہا جاتا ہے اس کو، تو وہاں پر جو سیٹ ہے یعنی اس پر کینڈیڈیٹ کون ہوگا، یہ فیصلہ پیپلز پارٹی کا سربراہ کرے گا پاکستان سے، یا نون لیگ کا کرے گا، یا پی ٹی آئی کا کرے گا۔ ہم تو یہ بھی نہیں فیصلہ کر سکتے کہ ہمارا کینڈیڈیٹ کون ہوگا۔ تو آپ یہ کہتے ہیں کہ وہ اسمبلی کچھ کرے گی؟ ان لوگوں کی اجازت کے بغیر وہ کہا جاتا تھا کہ فریال تالپور جو ہے نا کنٹرول کرتی ہیں پیپلز پارٹی کی طرف سے، یہ اسی طریقے سے نون لیگ کی طرف سے کوئی لوگ کنٹرول کر رہے ہیں، پی ٹی آئی کو کنٹرول کیا جا رہا ہے۔ تو جو لوگ ان کی بے بسی دیکھ رہے ہیں کہ وہ اپنا کینڈیڈیٹ انتخاب نہیں کر سکتے، منتخب نہیں کر سکتے، تو وہ اس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ چینج کریں گے۔ فرض کیا چینج کر بھی لیں 1 منٹ کے لیے، کشمیر کونسل اس کو نہیں مانے گی۔ لیکن آپ نے جو نہیں ہوتا نا، بازو بھی باندھے ہوئے ہیں، پاؤں بھی باندھے ہوئے ہیں، تو پھر ایک ساتھ یہ بھی کہتے ہیں آپ یعنی میراتھن میں دوڑیں جا کر ہیں۔ ہم نہیں کچھ کر سکتے، ہمیں بے بس کر دیا گیا۔ اس سے زیادہ آزادیاں تو اس سائڈ میں جس کو آپ مقبوضہ کہتے ہیں، وہ لوگ بات چیت کرتے ہیں، طریقے سے بات کرتے ہیں، ان کی بات سننی بھی جاتی ہے۔ یس، مودی کے آنے سے بہت سا فرق پڑا ہے، آئی ایکسیپٹ دیٹ۔ مودی نے بھی وہاں پر بہت ناانصافیاں کی ہیں، زیادتیاں کی ہیں۔ ہم اس کی زیادتیاں اس طرف ہوں یا اس طرف ہوں، ہم ان کی مذمت کرتے ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ ہمیں یہ نہ بتایا جائے، یہ سب کو نہ پڑھایا جائے کہ وہ اسمبلی کیا کرے۔ وہ آپ نے غلاموں کی اسمبلی بٹھائی ہوئی ہے نا وہاں پر، جو آپ کو آپ الیکشن کا رائٹ ہی دیتے۔ جو اگر میں الیکشن لڑنا چاہوں تو میں نہیں رہتا کہ میں ڈکلیریشن ہی کروں گا کہ میں پاکستان کا وفادار ہوں گا، میں الیکشن نہیں لڑ سکتا۔ یہ پتا نا آپ کو اس چیز کا کہ جب تک کوئی آدمی کینڈیڈیٹ، پہلی بات ہے کینڈیڈیٹ کون کرتا ہے، اس کو چناؤ کون کرتا ہے؟ پاکستان کا کوئی پارٹی لیڈر وہ کرے گا۔ میں کہوں گا یہ میں ممبر سے الیکشن لڑنا چاہتا ہوں فلاں پارٹی سے، تو مثلا زرداری صاحب یا فریال تالپور یا نون ڈی کا کوئی آدمی جو ہے نا مجھے کہے گا ہاں جی یہ ٹھیک ہے، اپنا ٹھیک ہے۔ اس کے بعد مجھے ڈیکلیریشن دینی پڑے گی کہ آئی ول بی لوئل ٹو پاکستان، ٹھیک ہے۔ یہ نہیں کہ لوئل ٹو مجھے جموں کشمیر نہیں کہا جاتا، پاکستان سے لوئلٹی ہے۔ اگر میں نہیں کروں گا تو میرے کاغذات رد ہو جائیں گے، تو کون سی یہ آزادی ہوتی ہے؟ اگر آپ کے پی کے لوگ ہیں وہ الیکشن لڑتے ہیں، ان کو یہ کہا جائے کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ یو ول بی لوئل ٹو کابل، تو ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ یار کچھ سوچیں، ہماری ذاتی ہمیں اس طریقے سے غلام بنایا گیا کہ یہ بدترین غلامی ہے۔ یہ اگر رائٹ آف ایکسپریشن نہیں ہے، بات نہیں کر سکتے۔ اگر میں تو سچی پتا ہے آپ کو پتا ہے کتنا عرصہ ہو گیا میں جا بھی نہیں سکا، اس لیے نہیں کہ میں نے بندوق چلائی ہے۔ سر نیکسٹ کوسچن۔ لیکن ڈاکٹر صاحب یہ کہتے ہیں لوگ کہ اگر کشمیر کے اے جے کے لوگ اتنے ہی ڈسسیٹسفائیڈ ہیں، اتنے ان ہیپی ہیں، تو وہاں پہ جو ہے کوئی میس موومنٹ کبھی دیکھنے میں نہیں آئی۔ اچھا تو یہ اب کیا ہے جیسے یہ جو موومنٹ ہے یہ تو 2 سال پرانی ہے نا، لیکن 78 سال میں اگر یہ 2-2.5 سال پہلے اس طرح کی کیمپین ہوئی ہے، تو دوسرا یہ بتائیے کہ اے جے کے جو لوگ ہیں، جو ڈائسپورا ہے خاص طور پہ یو کے میں، وہ اس بارے میں کیا فیل کر رہے ہیں، اور کیا ایسے کوئی ایلڈر اسٹیٹسمین ہیں جو خون خرابے سے بچا سکیں اس خطے کو، اس علاقے کو، اور کوئی کانسیلیٹری رول ادا کر سکیں؟ کیونکہ خون خرابے سے تو مسائل خراب ہی ہوتے ہیں، اس سے حل نہیں ہوتے۔ اور ہمیں بھی اسٹیٹ آف پاکستان کو بھی میرے خیال میں سبق سیکھنا چاہیے تھا ایسٹ پاکستان سے۔ اور وہ کئی دفعہ میں نے کوٹ کیا ہے حبیب جالب کے جو وہ شعر ہیں، محبت گولیوں سے بو رہے ہو، وطن کا چہرہ خون سے دھو رہے ہو، گما تم کو کہ رستہ کٹ رہا ہے، یقین مجھ کو کہ منزل کھو رہے ہو۔ تو اس سے ہمیں سبق سیکھنا چاہیے، اور یہ جو مسئلہ ہے اس کو گفتگو سے، اس کو بات چیت سے حل کرنا چاہیے۔ اور جو متعلقہ فریقین ہیں، اب ٹی وی پہ جیسے ایک ہی فریق کا موقف آپ کو سننے کو ملتا ہے اور وہ ہے سرکار کا موقف، اور جو ایکشن کمیٹی ہے اس کے کسی بندے کو میرا نہیں خیال کہ الاؤڈ ہے میڈیا کو کہ وہ کسی کو بلا سکے یا ان کا موقف جان سکے۔ تو ایک تو میڈیا کو ایکسیس دینی چاہیے وہاں پہ، اور دوسرا جو ہے کوئی ایلڈر اسٹیٹسمین ہوں جو کوئی رول ادا کر سکے کہ اس کا جو ہے پرامن حل نکل سکے۔ اچھا دیکھیں، بات یہ ہے کہ جو کشمیری ڈائسپورا ہے وہ اس وقت بڑا سخت ناراض ہے پاکستان سے۔
آج پاکستانی ہائی کمیشن لندن کے سامنے بہت بڑا مظاہرہ ہو رہا ہے. 2 بجے شروع ہونا ہو تو میں بھی کوشش کروں گا کہ اس انٹرویو کے بعد فوراً جاؤں. مختلف شہروں میں اور بھی مظاہرے ہو رہے ہیں. کل بھی مظاہرہ ہوا ہے. یعنی ہر دوسرے دن کسی نہ کسی کونسلیٹ کے سامنے برطانیہ میں مظاہرے ہو رہے ہیں. اور یہاں کے جو ممبران پارلیمنٹ ہیں جن کا تعلق جموں آزاد کشمیر سے ہے وہ بھی کھل کر بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. جو آل پارٹیز پارلیمنٹری گروپ ہے اس کے جو ہے نا عمران صاحب ہیں جو ایم پی بریڈ فورڈ سے وہ اس کے چیئرمین ہیں. ان کا بھی بیان آیا تھا اور میں نے شیئر بھی کیا تھا. ٹھیک ہے جی. انہوں نے اپنے وضاحت کی تھی بھائی لوگوں کے جو انگزائٹی ہے جو لوگوں کے کنسرن ہیں وہ انہوں نے جا کر کیے تھے. اور اسی طریقے سے شبانہ محمود جو کہ ہوم سیکرٹری ہیں ان کے ساتھ بھی رابطے میں ہیں. لوگ بات چیت کر رہے ہیں. لیکن آپ کا مسئلہ یہ تھا. پھر دوسری بات ہے دوسرے شہروں میں بھی ہو رہے ہیں. اور میں آج آپ کو بتایا کہ جو فون مجھے آیا امریکہ سے یہ وہ آدمی ہے جو سخت پرو پاکستان تھا. تو مجھے کہتا ہے کہ آج آپ کی باتیں سچ ثابت ہوئی ہیں اور اب مجھے یقین ہو گیا کہ ہم جو ہے نا پاکستانی نہیں ہیں. کہ اگر پاکستانی ہوتے یا پاکستانی ہمیں اپنا بھائی چھوٹا بھائی سمجھتے تو اس طرح گولیاں نہ مارتے ہمارے لوگوں کو. اور اس کے ساتھ راولہ کوٹ میں کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے. ان کو میرے خیال میں راولہ کوٹ والا جو ایک آدمی تھا اس کے کسی رشتہ دار کو گولی بھی لگی ہے وہ شہید ہو گیا ہے. تو جو ہے نا یہ اسٹرگل جو ہے نا ایک بات ویری کلیئر میں آپ کو کہہ دوں یہ مظفر آباد یا راولہ کوٹ تک نہیں رہے گی. یہ اب ہر جگہ جائے گی. یہاں پر بھی بہت سی خرابیاں پیدا ہوں گی. اور دوسرے شہروں میں بھی یہ ہو رہا ہے. اگر ایک مولوی نے آپ نے کہہ دیا اس نے باتیں کر دی کہ وہ بھاگ گیا ہے. مولوی تو آپ کو پتا کہ یہ تو بہت سے مولوی ایسے ہیں جو دین کو فروخت کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. ان کا تو جیسے میں نے ایک بار بات کی تھی جو اس کو اللہ رہنے دیتے ہیں مولویوں کے بارے میں. یعنی مسئلہ یہ ہے کہنے کا کہ اب کون اس کو حل کرے گا. ایک طرف سے جب آپ گولیاں چلا رہے ہوں تو بات چیت کا آغاز کیسے ہوگا مجھے بتائیں. بات چیت کس سے کی جائے گی. ان لوگوں سے جو کہ 2-2.5 سال سے بات چیت کر رہے ہیں امپلیمنٹ نہیں ہو رہی کوئی بات. وہ ان سے بات کریں گے. وہ ان لوگوں سے جو ڈویژن پیدا کرتے ہیں تاکہ کشمیری اکٹھے نہ ہو سکیں. ان لوگوں سے بات کریں گے جنہوں نے انڈین سائیڈ آف کشمیر بھی لوگوں میں ڈویژن پیدا کیے. گروپس بنائے تاکہ انتشار پیدا ہو جائے ہوتا جائے. ان لوگوں سے جو پاکستان بھی پارٹیاں بناتے ہیں یا مذہبی گروپ بناتے ہیں تاکہ ان کو اپنے مفادات کے لیے استعمال کریں پھر انہی گروپس کو مارتے ہیں اور ختم کرتے ہیں. کس سے بات کی جائے گی. کوئی آدمی ہے ایسا جس سے بات کی جائے اور جو اس پر امپلیمنٹ کرو جس کے سینے میں دل بھی ہو. سینے میں بندوق نہیں ہونی چاہیے. گولی نہیں ہونی چاہیے کہ ہم گولی سے مار دیں گے ان کو. یہ نہیں ہونی چاہیے. پھر میں نے کسی پاکستانی کو سنا ہے وہ جی ہم ان کو کھلاتے ہیں. میرے بھائی ہم آپ کو کھلاتے ہیں. آپ ہمارے مقروض ہیں. ہم آپ کے مقروض نہیں ہیں. ٹھیک ہے. پھر آپ نے کہا کہ نقطہ نظر جو ہے ایکشن کمیٹی کا سننے میں نہیں آتا. یہ پاکستان کی روایت ہے. پاکستان کے بڑے ایک صحافی ہیں احمد میر صاحب. ان دنوں جب بادشاہ ڈیم کی بات ہو رہی تھی انہوں نے بلایا ایک آدمی پنجاب سے ایک سندھ سے ایک کے پی کی سے ایک واپٹا کا آدمی تھا. تو بات ہو رہی تھی اس کو بننا چاہیے نہیں بننا چاہیے کالا بیگ سارے جو ڈسکشن ہو رہی تھی. آخر میں اس نے کہا جی دیکھیں میری کالا باغ نہیں بن رہا کہ یہ مخالفت کر رہے ہیں فلاں مخالفت کر رہا ہے وغیرہ وغیرہ. تو پھر انہوں نے کہا جی اچھا جی بادشاہ ڈیم کے بارے میں کیا ہے. ہاں جی وہاں بننا چاہیے. تو میں نے اس کو احمد میر کو لکھا. میں نے کہا اگر تجھ میں ذرا سے بھی انصاف ہوتا نا ایک رمق ذرا بھی تو وہاں کا بھی ایک آدمی بٹھا لیتے نا یہاں پر. پھر ٹھیک ہے جی ہم سب کو مل کر نا بادشاہ میں بنانا چاہیے کیونکہ وہ زرخرید لوگ ہیں نا وہ غلام ہیں نا. ان کا بھی آدمی بتاتے ہیں تاکہ وہ بھی اپنے کنسرن ظاہر کرتا نا. تو یہ ہے پاکستان کی صافت. پہلے ہم پچھلے جب ہوا نا سندور وغیرہ تو سندور 1 کہہ لیں یا سندور کہہ لیں تو مجھے تو یہ نظر آ رہا ہے کہ ابھی سندور ایک اور ہوگا. میری بات یاد رکھنا یہ ٹھیک ہے نا. تو ہم کہتے تھے کہ انڈیا کا جو میڈیا بہت خراب ہے. تو اب جو پاکستان کی میڈیا نے جو ہمارا نقشہ پیش کیا ہے تو مجھے تو نظر آتا ہے کہ پاکستان کا میڈیا ہندوستان سے کم نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. یہ بھی صرف ان کو جھوٹ بولنے کی اتنی ان کی ایکسپیرینس ہے. اس طریقے سے بیان کرتے ہیں. یہ دوسرے مخالف کا نقطہ نظر کم سے کم یہ کہتے ہیں کہ یہ بات ٹھیک ہے یہ غلط ہے. اسٹیٹ میں بات اس طرح کرتے ہیں یہ غدار ہو گئے. یہ مودی کے ایجنٹ ہوں گے. یہ اس کو کیا کہتے ہیں بھارتی ایکشن کمیٹی کہتے ہیں. بھارتی ایکشن کمیٹی کہتے ہیں. ایک یہ کہتے ہیں کہ عوامی ایکشن کمیٹی کہتے ہیں. عرامی ایکشن کمیٹی کہہ رہے ہیں. یار وہ شرم کرو.
ख्वाजा आसिफ के अल्फाज में, कुछ शर्म करो, कुछ हया करो। भाई इख्तलाफात हो सकते हैं, भाइयों में भी हो जाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप इतनी इस इंतहा पर चले जाएं। या आपको क्या कहा जाए, यानी क्या आप बीजिंग के एजेंट हैं? आपको क्या कह दिया जाए, अमेरिका के एजेंट हैं? एक फ़ोन कॉल आता है तो सारी बातें मान ली जाती हैं। तो किसका कहा जाए? आपके यहाँ कितने एजेंट हैं? किस-किस को एजेंट नहीं कहा गया? फातिमा जिन्ना को क्या कहा गया था? इवन जिन्ना साहब को क्या कहा गया था? बाकी लोगों को क्या-क्या कहते जा रहे हैं? तो यानी कोई बात देखें भी, जो गद्दार हैं वो तो पाकिस्तान में बहुत पैदा होते हैं। हमारे यहाँ गद्दारी नहीं होती। हाँ, सहूलतकार हैं कुछ, वो सहूलतकार जो है ना, आप उनको बनाते हैं। सहूलतकार आप बनाते हैं क्योंकि आपने वही पॉलिसी इख्तियार की हुई है जो कि क्लाइव ने की थी क्या कहते हैं 1757 में, ठीक है ना? जब उन्होंने जब मीर जाफ़र को साथ बना लिया था, उसके बाद जो फ़ौज बनी थी, वो क्या करती थी? वो मुकामी लोगों को क्रश करती थी। ये वो सिलसिला जारी है मेरे भाई। ब्रिटिश इंडियन आर्मी, मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता, आप समझ गए होंगे। जी। तो मतलब ये है कि अच्छा आपने मारना, अपने लोगों को क्रश करना, इनकी बड़ी एक्सपीरियंस है। अच्छा डॉक्टर साहब, आखिर में गिलगित में जो इलेक्शंस हुए हैं अभी, उस पे बताइए। उस पे पीपल्स पार्टी की परफॉर्मेंस अच्छी रही है, जो अभी मैंने खबरें सुनी, लेकिन इसके बावजूद पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी जनरल ने अपने अदम एतमाद का, डिससेटिस्फेक्शन का इजहार किया है। वो कह रहा है जी पता नहीं रिजल्ट्स बदले जा रहे हैं। और फिर पीटीआई के जो चेयरमैन हैं बैरिस्टर गौहर, उन्होंने भी एहतजाज का ऐलान कर दिया है कि हम जीत रहे थे, 8 सीटों पे आगे थे, लेकिन रिजल्ट्स बदल दिए गए। तो उस पर क्या कहेंगे आप ब्रीफली? और हमारे यहाँ ये भी अभी तक क्लैरिटी नहीं है कि गिलगित का स्टेटस क्या है। इज इट पार्ट ऑफ द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर और इज इट अ सेपरेट एंटिटी? अच्छा, पहली बात ये है कि परफॉर्मेंस आप कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी की अच्छी रही है। मैं थोड़ा-सा इख्तिलाफ ये करूँगा कि परफॉर्मेंस जो है ना, अदारों की अच्छी रही है, जिन्होंने रिज़ल्ट जो है ना लाया। ये पीपल्स पार्टी को जिताया गया। मैं तो मेरे दोस्तों को मैंने बहुत पहले कहा था कि इस बार पीपल्स पार्टी को जिताया जाएगा। इलेक्शन अभी नहीं, बहुत दूर थे। तो ये परफॉर्मेंस दारू की अच्छी है कि उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से नताज लाए हैं, तो मखलूत हुकूमत बन जाएगी शायद, ठीक है। पीपल्स पार्टी वालों को भी उन्होंने यही कहना है कि धांधली हुई है, दूसरे भी कहेंगे कि धांधली हुई है। ये पाकिस्तान की यानी एक एस्टैब्लिश रवायत है। वो हमेशा कहते हैं कि रिजल्ट जो है ना हमारे खिलाफ के हैं। तो मसला ये है कि पीपल्स पार्टी हो, पीटीआई हो या नून लीग हो, हमारे लिए सब बराबर हैं। वैसे मैं एक आपको बात बताऊँ, मैंने दौरा किया था गिलगित का 2010 में। उस पर मेरी किताब भी है, काफ़ी बड़ी किताब है माशाल्लाह। तो उसमें मैंने सर्वे किया था, इंटरव्यू किया था। अच्छा, एक साहब ने कहा था, उस वक़्त तक ये था कि मेजॉरिटी प्रो पाकिस्तान थी। लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने कहा था जी पाकिस्तान हमें क्या दे सकता है या क्या दिया है वो तो हमें पता चल गया है। हमें ये देखना है अब कि इंडिया हमें क्या दे सकता है। दैट वाज़ अलार्मिंग, ठीक है। दूसरी बात ये थी कि जब हम गए थे होटलों में, मैंने मेन्यू देखे चाइनीज़ में। तो मैं तो एक तबसरा नगार ही नहीं हूँ, एनालिस्ट हूँ। मैं तो देखता हूँ हर बात की खाल निकालने वाला हूँ। तो मैंने कहा भी ये चाइनीज़ मेन्यू क्यों है? तो फिर जब मज़ीद किया तो चाइनीज़ में रोड साइन भी थे। उस वक़्त ही मुझे पता चल गया कि यहाँ पे कुछ बड़ा होने वाला है। फिर मैंने लोगों से बातचीत की तो उन्होंने कहा जी चाइनीज़ यहाँ पर लोग आते हैं, अक्सर बहुत आते हैं। फिर मैंने कुछ दो लोकल लोगों से पूछा, मैंने कहा भी चाइनीज़ इन्फ्लुएंस बढ़ता नज़र आ रहा है। उसने कहा येस। और फिर हमें कुछ चाइनीज़ मिल गए जिनके साथ हमने तस्वीरें भी बनाई थी, ठीक है? फ़ौजी थे वो। अच्छा, उसने कहा कि पहले चाइनीज़ आते थे, मसलन पुल बनाने का ठेका है, वो आएँगे टेम्परेरी शेल्टर बनाएँगे और उसके बाद वो जो है ना शेल्टर को छोड़कर पुल बनाकर वापस चले जाएँगे। अब वो आते हैं तो वो परमानेंट शेल्टर बनाते हैं, परमानेंट जो होते हैं पक्के। वो वहाँ पर रहते हैं, रिहायश इख्तियार करते हैं। वो पहले वो सियासत यहाँ की सियासत में दखल नहीं देते थे। अब वो आते हैं तो वो अब यानी आते नहीं है बल्कि अब उन्होंने डेरे जमाए हुए हैं, वो यहाँ की सियासत में दखल देते हैं। वो स्टूडेंट्स के साथ आते हैं, स्टूडेंट्स को वो सपोर्ट करते हैं, सियासतदानों को वो सपोर्ट करते हैं, जो यहाँ की ब्यूरोक्रेसी को सपोर्ट करते हैं। दूसरे लफ्ज़ों में उन्होंने अपने पाँव जमा लिए। 4 हफ़्ते पहले की बात कर रहा हूँ कि मेरे एक कॉन्टैक्ट ने मुझे बताया, उसने कहा भी एक वक़्त था अभी हम कहते थे कि पाकिस्तान के हक़ में वोट आ जाएगा, अगर वहाँ पर उसको तो होती प्लेबिस होती तो। इंडिया के हक़ में थोड़े लोग थे। उस वक़्त उसने कहा कि आज की दाई में, आज के वक़्त यानी 2026 में अगर राशुमारी हो तो ना इंडिया को वोट मिलेंगे, ना पाकिस्तान को मिलेंगे, चाइना को मिलेंगे।
अलार्मिंग। ठीक है? लोकल जो लोग हैं वहाँ पर हमारे, अगर मेरे जैसा आम आदमी वहाँ पर जाकर ये चीज़ें फाइंड आउट कर सकना, तो पाकिस्तान की इतनी बड़ी ब्यूरोक्रेसी है और जितने इंटेलिजेंस हैं थे, वो क्या खाली हलवा हलवा खाते हैं? क्या करते हैं जाकर? उनको ये खतरा नज़र नहीं आया था, मुझे खतरा नज़र आ गया था, क्योंकि वो मेरा मुल्क है, मेरा वतन का हिस्सा वो। आप कहते हैं वो किसका हिस्सा है? वो मेरे वतन का हिस्सा है, वो मेरी कंट्री है। जम्मू कश्मीर इज़ पार्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। अगर आप उसको कब्ज़ा कर लेंगे, उसको आपने सूबा बना, ऑलमोस्ट सूबा बना लिया ना आपने ना, सीधी-सी बात है ना। सूबा आपने बना लिया, डिक्लेयर नहीं किया, अनडिक्लेयर्ड सूबा है। लेकिन इसके भी कॉन्सिक्वेंसेज़ होंगे। जस्ट मैं इतना कहूँगा, जस्ट वेट एंड सी। फिर है कि आपने बड़ी मेहरबानी की इस लोगों पर, इन्हीं हिंदुस्तान की दोस्ती हासिल करने के लिए आपने शक्सांग वैली वो आपने चाइना के हवाले कर दी थी 1963 में, ठीक है? ताकि चाइना जो है उस इलाके के साथ मिल जाए, जो अक्साई चीन थी, जो इंडिया से उसने कब्ज़ा लिया था 1962 में। तो वो मुफ्त में दे दी थी कि दोस्ती मिल गई है। यानी बेसिकली मैं ये कहूँगा कि ये गिफ्ट दिया गया था। इंडिया की दोस्ती नहीं, चाइना की दोस्ती आप मुराद है? जी चाइना की दोस्ती हासिल जी। करने के लिए जो इंडिया का इलाका है ना, जो जी। चाइना ने लिया था 62 के बाद में, उस अक्साई चीन को लिंक करने के लिए, और वैसे भी उसमें ये शक्सांग वैली में बड़े मादनियात हैं, ठीक है? तो वो इलाका उनको गिफ्ट कर दिया गया था। क्यों? आपने पाकिस्तान का कोई इलाका गिफ्ट किया किसी को? नहीं, मुझे बताएँ ना, पाकिस्तान का कोई इलाका आपने गिफ्ट किया किसी दूसरे मुल्क को? हमारा इलाका क्यों दिया गया? इसलिए कि ये उनको पता था कि ये इलाका इनका नहीं है, वो दे दिया गया। मतलब यहाँ के लोगों से पूछें कि वो क्या चाहते हैं। उनके मुताबिक यानी जो होता है ना, यानी कुछ ऐसे-ऐसे शेड्यूल 4 में डाला हुआ है, किसी को 3 में डाला हुआ है, एक शहर से दूसरे शहर जा नहीं सकते। वहाँ पर जो आज़ाद कश्मीर के जो हालात हैं, अगर कंपैरेटिवली गिलगित-बल्तिस्तान से बहुत बेहतर हैं, ठीक है? वो उन पर तो आपको ये भी पता है, फिर कहते हैं जी हम बड़े भाई हैं। फ्रंटियर क्राइम्स जो रेगुलेशन है उसके तहत रूल चलता रहा, ये कितनी दहाइयाँ चलता रहा। राइट टू वोट भी नहीं था, ठीक है? राइट टू वोट 1919 को ख़वातीन को भी मिल गया था बरतानिया में, ठीक है? लेकिन गिलगित-बल्तिस्तान के मर्दों को भी वो राइट टू वोट नहीं था। ये भी जाकर आपको पता है कि बहुत अरसे बाद जाकर 90s के बाद और अर्ली अर्ली पार्ट ऑफ दिस सेंचुरी हुआ है। मतलब ये 2009 में हुआ जाकर, ठीक है? कुछ लोगों को शायद कुछ हो गया होगा टुवर्ड्स 99 को बात चल रही थी। लेकिन पॉइंट मैं ये कह रहा हूँ कि उनके लोगों को भी हकूक सल्ब किए गए। और जो इकोनॉमी है, 2010 में उन्होंने मुझे बताया था, लोकल जो इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने कहा था जी कि मोर देन 50% जो है ना, जो इकोनॉमी है इज़ कंट्रोल्ड बाय पाकिस्तानीज़। जो पाकिस्तानी वहाँ पर गए हुए, उनको असूल कानूनी तौर पर जायदाद खरीदने का हक नहीं है। लेकिन जितने भी बड़े लोग हैं पाकिस्तान के, मालदार लोग, पैसे वाले लोग, ब्यूरोक्रेट्स, उन्होंने सब ने वहाँ पर जगह खरीदी हुई हैं। पूरी-पूरी पहाड़ियाँ खरीदी हुई हैं, पूरे-पूरे इलाके खरीदे हुए हैं। किस कानून के तहत? फिर आप जब हम बात करते हैं तो आप कहते हैं जी ये गद्दार हो गए हैं। यार ठीक है, कौन गद्दार है ये रोज़ ये मैं पूछूँगा जो लोग ना, अगर शकील चौधरी मुझे कहते हैं शब्बीर चौधरी गद्दार है, मैं आपको जवाब नहीं दूँगा। मैं मैच के रोज़ मेरा हाथ होगा, आपका गिरबान होगा, मैं मिसाल आपकी दे रहा हूँ चूँकि आपसे हम खिलाऊँ। सना मैं दूसरे लोगों को रहा हूँ, ठीक है ना? जो कहते हैं उनसे पूछा जाएगा। मैं अल्लाह से इंसाफ माँगूँगा, अल्लाह पाक इन लोगों ने मुझ पर ये इल्ज़ाम लगाया था, तो आपको जवाब देना पड़ेगा। आप सबको गद्दार कह देते हैं, सबको एक लाठी से आँक रहे हैं। हमें जी इंसान समझें, हमारे हकूक़ का ख़्याल करें, पाकिस्तानियों के हकूक़ का भी ख़्याल करें। आप तो उनको हकूक़ नहीं दे रहे। नहीं, जो अगर आप जो पाकिस्तान के लोगों को हकूक़ नहीं दे रहे, तो मुझे उससे ऐसे कई लोग कहते हैं गिला ना करो। तो गिला क्यों करते हो? जो अपने लोगों को इस तरीके से दबा कर रखा हुआ है उन्होंने, उनको टॉर्चर कर रहे हैं, उनको मार रहे हैं, उनको क्या-क्या नहीं कर रहे। उनको बेसिक फंडामेंटल राइट से मसलन, चलिए बात तो दूर चली जाएगी, फिर कभी बात करेंगे। मतलब बेसिकली जो फंडामेंटल राइट्स है पाकिस्तान के लोगों को भी नहीं है, ठीक है? तो जो अपने लोगों को राइट्स ही देंगे तो मुझे देंगे। तो फिर कहते हैं गिला ना करो इनसे। गासिब का एक कानून होता है। मेरे ख्याल में काफ़ी बातें कर ली हैं। अगर कोई बात जी जी। जी, डॉक्टर साहब, आपकी जो बात है ना ये गद्दारी वाली, उससे मैं पूरी तरह एग्री करता हूं कि पाकिस्तान, इट सीम्स पाकिस्तान हैज बिकम द लार्जेस्ट ट्रेटर प्रोड्यूसिंग फैक्ट्री इन द वर्ल्ड। हमारे यस, यहाँ शायद ही कोई पॉलिटिशियन हो या इंटेलेक्चुअल हो जिसको गद्दार ना कहा गया हो। द लिस्ट इज वेरी लॉन्ग, और मैंने एक लिस्ट बनाई भी है।
किसी वक्त मैं आपसे शेयर करूंगा, उसमें जो है जना साहब भी शामिल है। चौधरी रहमत अली ने उनको गद्दार कह दिया था, बल्कि क्विजलिंग आजम कहा था। फिर आप देखिए उसके बाद सोरवर्दी साहब को यही कहा गया, फिर अयूब खान को गद्दार कहा गया, भुट्टो को गद्दार कहा गया। यार लंबी और लिस्ट है जी, नहीं जी, बहुत जी, बहुत बड़ी बड़ी लॉन्ग लिस्ट है। इवन इवन मुशाहिद हुसैन सैयद को, जो हमारे जर्नलिस्ट हैं, बड़े प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट हैं, उसके बाद वो मिनिस्टर भी रहे, उनको भी गद्दार कहा गया। एतजाज अहसन को गद्दार कहा गया, बेनजीर भुट्टो और नवाज शरीफ को गद्दार कहा गया। तो शायद ही कोई बचा हो जिसको अच्छा, गद्दार वैसे नहीं कहा अब गया। मैं एक सवाल आपसे पूछता हूँ, जी पाकिस्तान के गवर्नर भी रहे पंजाब के, वजीर भी रहे खार साहब, जी जी यानी मेरे होश की बात है, आपके भी होश की बात है, वो कह रहे थे मैं तो भारतीय टैंक पर बैठ कर आऊंगा। हम्म, उसको गद्दार नहीं कहा गया, जी उसको फिर भी वजीर बनाया गया उसके बाद भी। क्या जी। इसकी वजह ये तो नहीं है, आपसे पूछ रहा हूँ, इसकी वजह ये तो नहीं है कि वो पंजाबी है? मैं उसमें कुछ कह नहीं सकता, लेकिन ये अजीब बात थी कि उनको पहले गद्दार कहा गया, फिर उनको फेडरल मिनिस्टर का हल्फ भी उठवाया गया। थैंक यू वेरी मच शीन। आखिर में मैं ये कहूँगा भाइयों से, मेरी जी मेरी बात अगर कोई बुरी लगी हो तो मैं माजूर करता हूँ, लेकिन एक बात जरूर है, अगर आपको सवाल करने हैं, अगर आयत जानने हैं तो आप चौधरी साहब से रब्ता करें, सवाल करें। मैं आपको पूरी ईमानदारी से विद एविडेंस, जिस सवालों का जवाब तो मैं विद एविडेंस दूंगा, क्योंकि मुझे पता होगा कौन सा सवाल है। इस वक्त हम जनरल टॉक कर रहे हैं, वो हर बात जो है ना, इन एट माई एज यादाश्त भी उतनी ठीक नहीं रह जाती ना, कि मैं कुछ जब यहाँ कहूँगा फलां जगह। वैसे मेरा ये अफसा तक है तारीखी अकाई के हवाले से, अल्लाह का फजल है कि मुझे चीज़ें याद रहती हैं, ठीक है। कुछ चीज़ों का मैंने जिक्र किया, मेजर जनरल अकबर खान की किताब का क्या नाम था, रेडर्स इन कश्मीर। इन कश्मीर, तो जो किसे शौकत याद की किताब का, ठीक है, बहुत सी किताबें हैं इस तरह की जो हैं। एक जाहिद चौधरी साहब की किताब है, बड़ी अच्छी किताब है, उसमें भी जिक्र है। क्या नाम है, जस्टिस सराफ की किताब बहुत अच्छी है, तफसीर से वो जिक्र करती है हर चीज़ का। मेरी तारीख जो है ना, इन्होंने हमारी तारीख को बदल कर रख दिया अनफॉर्चुनेटली, पर एज लॉन्ग एज आई एम अलाइव मैं इसको काउंटर करूँगा कलम जी से, जी। ठीक है जी। अब leave तो it at- ख्वाजा आसिफ ने भी अब तो ख्वाजा आसिफ ने भी कह दिया, जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं, कि हमें एक्चुअल और फैक्चुअल हिस्ट्री पढ़ानी चाहिए। और उन्होंने जिक्र किया प्रोफेसर के अजीज की किताब जो है मर्डर ऑफ हिस्ट्री। तो इस तरह की किताबें वाकई हमें पढ़नी चाहिए, और अपनी जो अच्छा, टेक्स्ट बुक्स हैं उनकी इस्लाह करनी चाहिए, उनकी करेक्शन करनी चाहिए, कि उनमें इस गलत बातें ना पढ़ाई जाएं। बस एक बात, एक आखिरी जाते-जाते, ये मेरी किताब आई है द कन्फेशन, ठीक है जी? उसमें मैंने कोट किया जो पीर बगाड़ा हुआ करते थे, जो कहते थे, बड़े पीर बगाड़ा जो कहते थे कि मैं जीएचक्यू का नुमाइंदा हूँ, ठीक है? वो कहते हैं जंग में उनका इंटरव्यू शाया होता है, और सुहेल वराज साहब सरबराह थे पैनल के, 3 आदमी इंटरव्यू कर रहे थे। तो सुहेल वराज साहब कहते हैं कि इजिप्ट में 1946 में एक कॉन्फ्रेंस होती है जिसमें चर्चिल साहब तशरीफ लाते हैं। वो कहते हैं कि जितने भी उनके थे ना सहूलतकार पाकिस्तान के अंदर, ये उस वक़्त पाकिस्तान नहीं बना था लेकिन इस इलाके में, उन सबको बुलाया गया कि आप आएँ। तो उन्होंने कहा जी, खिताब करते हुए कहा कि आप लोगों ने हमारी बड़ी खिदमत की है, आपने हमारे राज को कायम रखने के लिए बड़ी यानी मेहनत की है, खिदमत की है, हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं, ठीक है? लेकिन अब हम जा रहे हैं, हमने फैसला कर लिया कि हमने पाकिस्तान बनाना है। इसलिए हम आपसे दरख्वास्त ये करते हैं कि आप जो सपोर्ट आप हमें करते थे, आप वो जिन्ना साहब को करें। किताब का हवाला मैं अब दे सकता हूँ आपको। मैं जंग का जो जिस जंग में शाया हुआ था, फिर सुहेल फराज ने दोबारा सवाल किया। उसने कहा भी आप क्या कहते हैं ये जिन्ना ने नहीं बनाया, ब्रिटिश ने बनाया? तो फिर उसने कहा यस मैं यही कह रहा हूँ। फिर तीसरी बार फिर उसने नए अंदाज में सवाल किया। तो पीर बुगाड़ा साहब ने गुस्से से कहा, ये उसने कहा कि क्या पाकिस्तान जो है ना अंग्रेज़ों ने बनाया? फिर उसने कहा ये तेरे बाप ने बनाया। मैं तुम्हें तो कह चुका हूँ कि अंग्रेज़ों ने बनाया। जिन्ना साहब को सिर्फ़ आगे रखा गया था। ये फैक्ट्स हैं। जी वो जंग का मैं वो आपको चाहेंगे मैं आपको भेज दूँगा। हाँ जी, इस पे मुझे पता है कि इस पे बहुत सारे लोगों की बहुत सी डिफरेंट ओपिनियंस हैं, लेकिन जो कश्मीर का मसला है ना जी, मेरी तो यही ख्वाहिश है, दुआ है कि इसका पुरअमन हल निकल आए, कोई एल्डर स्टेट्समैन आए, कोई रोल अदा करें, कोई एक्सपेट्रिएट्स में से, डायस्पोरा में से कोई ऐसे लोग हों जो आके रोल प्ले करें। सो थैंक यू वेरी मच, आपने बड़ी खुल के बातें की। और अगर कोई दोस्त जो हैं वो अपोजिंग व्यू देना चाहें, दे आर वेलकम। थैंक यू अगेन डॉक्टर साहब। जब अपोज़िंग व्यू देने वाले आए ना तो फिर मुझे भी बुला लेना। जी श्योर। ठीक है जी। आई लीव इट एट दैट। ठीक है जी। ओके। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।